बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन लाहौर। इस वक्त लाहौर उन चंद खुशकिस्मत शहरों में शुमार होता है जिसमें हमने दो मास ट्रांजिट लाइंस बनाई हैं, जिसमें एक बीआरटी और दूसरी एक रेल बेस्ड ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन अ वेरी रिसेंट एंड क्वाइट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, और इस तरह की मास ट्रांजिट की जो फैसिलिटी होती है या लाइन होती है वो एक्चुअली शहर के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, एंड इट्स वेरी लॉन्ग टर्म एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम देखें तो लाहौर में ये तकरीबन कोई 27 किलोमीटर के करीब है। एक तरफ ये साउथ से स्टार्ट होती है अली टाउन से, और नॉर्थ में ये डेरा गुजरा पे तकरीबन लाहौर के ऊपर से जो हम ये देख रहे हैं यहाँ से क्रॉस करती हुई ये जाती है, और इसमें तकरीबन 26 या 27 के करीब स्टेशंस या स्टॉप्स मौजूद हैं। अगर हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसको देखते हैं तो इट्स क्वाइट मॉडर्न, स्टेट ऑफ द आर्ट टिकटिंग सिस्टम, स्टेशंस, प्लेटफॉर्म्स, एस्केलेटर्स, हर चीज़ इसकी बहुत अच्छी बनी हुई है। इस सारे के बावजूद अगरचे ये ट्रेन जो है ये रोज़ाना 2.5 से 3 लाख पैसेंजर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक या एक स्टॉप से दूसरे तक, जो इसकी डिज़ाइन कैपेसिटी है। लेकिन अभी तक ये सिर्फ अपनी 1/3 कैपेसिटी के करीब चल रही है, और बाज़ औक़ात उससे भी कम। आखिर इसकी वजह क्या है और हम इसको कैसे फुल कैपेसिटी पे चला सकते हैं या इसका फुल फ़ायदा ले सकते हैं। एक प्रपोज़ल ये भी थी कि जी शायद अगर हम इसका फेयर कम कर दें तो लोग ज़्यादा बैठना शुरू कर देंगे। मेरे ज़ाती ख्याल में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसको फ्री भी चला लेंगे तब भी इससे ज़्यादा पैसेंजर्स इसमें नहीं आएंगे। हकीकत ये है कि मास ट्रांजिट या कोई भी ट्रांसपोर्ट का जो नेटवर्क होता है और शहर का जो लैंड यूज़ होता है, जिस जगह पर जो चीज़ हम बना रहे हैं, ये दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। हम इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। इस बात को समझने के लिए लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। फर्ज करें कि ये एक हमारा एक लोग मेट्रो पे क्यों सफ़र करते हैं। जाहिर है अपने घर से अपने ऑफिस तक, शॉपिंग एरिया तक जाने के लिए, अजीज़ों से मिलने के लिए, किसी और सरकारी दफ्तर में काम के लिए जाने के लिए या लेयर के लिए यूज़ करते हैं। सिर्फ सैर करने के लिए तो इसमें कोई नहीं बैठेगा। और कौन लोग इसमें सफ़र करते हैं, लेट अस लुक। फॉर एग्जांपल ये एक मेट्रो का स्टेशन है, कोई भी एक मेट्रो लाइन का स्टेशन है। अब फ़र्ज़ करें कि मेरा घर जो है वो यहाँ पर इससे तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर घर मौजूद है। मैं 3 से 4 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता, सो लामहला मुझे एक गाड़ी, उबर, टैक्सी, मोटरसाइकिल को चीज़ चाहिए जो मुझे घर से लेके ऑरेंज लाइन के स्टेशन तक पहुंचाएगी। जब मैं दूसरे स्टेशन पे उतरूंगा तो वहाँ से जो मेरा ऑफिस है वो फिर 4 या 5 या 6 किलोमीटर दूर है, क्योंकि सारे ऑफिसेज मेट्रो स्टेशन के ऊपर तो मौजूद नहीं है। सो मुझे एक और गाड़ी, मोटरसाइकिल, चिंची या बस चाहिए जिसमें मैं सफ़र करके अपने ऑफिस पहुंचूंगा। अब जब मुझे पहले घर से चलने के लिए भी एक ट्रांसपोर्ट चाहिए, फिर मैं 4 या 5 स्टॉप मेट्रो पे चलूँगा, और फिर उतर के फिर मैं एक ट्रांसपोर्ट मुझे चाहिए या फीडर रूट चाहिए जिससे मैं ऑफिस पहुंचूंगा। तो ये इतना लंबा बखेड़ा पड़ता है कि मैं उससे कहता हूँ कि मैं अगर डायरेक्ट ही ऑफिस चले जाऊँ तो शायद वो टाइम और कॉस्ट वाइज इकोनॉमिकल पड़ेगा। दिस इज़ वन मेजर रीज़न कि लोग हमारे मेट्रो पे ट्रैवल कम कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग वो ट्रैवल करते हैं मेट्रो पर जो कि उसके वॉकिंग डिस्टेंस में रहते हैं, और किसी भी शहर की जो मेट्रो लाइन या बीआरटी लाइन या अंडरग्राउंड ट्यूब होती है, उसके जो वॉकिंग डिस्टेंस में जितनी भी आबादी होती है, जितनी डेवलपमेंट होती है, जितने ऑफिसेज हैं, घर हैं, वो सबसे एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी मानी जाती है। उसकी वजह यही है कि अगर मैं 2 मिनट या 3 मिनट की वॉक करके ऑरेंज लाइन पे चढ़ जाऊं और उतर के स्टेशन से 2 या 3 या 5 मिनट की वॉक में मुझे जो अपनी मेरी दिलचस्पी की जगह है वो मिल जाए, तो आई एम मोस्ट लाइकली टू यूज़ दैट ट्रेन। और रिसर्च कहती है कि ऑलमोस्ट 60% वो लोग सफ़र करते हैं इस किस्म की मास ट्रांजिट पे
جو ود ان واکنگ ڈسٹینس آف دی اسٹیشن رہائش رکھتے ہیں یا ود ان واکنگ ڈسٹینس ان کو کام ملتا ہے یا دونوں چیزیں واکنگ ڈسٹینس پہ آتی ہیں. لندن میں اگر آپ دیکھیں یا دنیا کے کسی بھی بڑے شہر میں جب پراپرٹی رینٹل پہ چل رہی ہوتی ہے یا بیچ رہے ہوتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ جو فیچر دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اٹ از سو کلوز ٹو دا ٹیوب کہ آپ اس پہ واک کر کے پہنچ سکتے ہیں بیکاز اٹ از کنسیڈرڈ دا موسٹ ایکسپینسو پراپرٹی. Now again I would repeat the same sentence کہ لینڈ یوز اینڈ ماس ٹرانزٹ جو ہے اور ٹرانزٹ دے آر انٹرلنکڈ. جب ہم ماس ٹرانزٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو ورڈز ہیں, ایک ماس اور ایک ٹرانزٹ. ماس مینز پبلک جو اس میں سفر کر رہی ہے, اور ٹرانزٹ اس کو وہ کس طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہے ہیں. ہم نے ٹرانزٹ تو بنا لیا ہے, ماس نہیں بنا پائے ابھی تک, ود دا ریزلٹ کہ ہماری اورنج لائن میں وہ ٹریول فگرز نہیں آئے جس کے لیے یہ ڈیزائن کی گئی تھی. سو ہاؤ ڈو وی کریٹ دا ماس؟ دیٹ از این انٹرسٹنگ کوشچن اینڈ آئی تھنک دیر آر ویز کہ جس میں دنیا اس طریقے کو مسائل کو حل کرتی ہے. میں نے ایک دن کیا کیا کہ جی ایک دن میں بالکل علی ٹاؤن پہ چلا گیا اور وہاں سے میں تمام اسٹیشنز پہ اترتا گیا اور ہر اسٹیشن پہ کھڑے ہو کے میں نے فوٹوگرافی کی اور چیک کیا کہ جی اس ریلوے اسٹیشن کے واکنگ ڈسٹینس میں یا اس کے آس پاس کس قسم کی ڈیولپمنٹ ہے, کس قسم کے گھر ہیں, کس قسم کے لوگ ہیں, کتنی آبادی ہے جو اس کے اوپر سفر کر سکتی ہے. دیز آر سم آف دا پکچرز جو اگر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے ڈفرینٹ, یہ شاید سب سے پہلا جو اسٹیشن علی ٹاؤن اس کی پکچر ہے. اس کے بعد اگر ہم تھوڑا آگے آتے ہیں تو یہ اس قسم کی آبادی ہے جو کہ اسٹیشن کے بالکل قریب آپ کو نظر آتی ہے. سنگل سٹوری, ویری فیو شاپس, ویری فیو ہاؤسز. ایون اس کے آس پاس بھی علاقے میں اگر آپ دیکھیں دور دور تک کوئی آپ کو بڑی بلڈنگ, کوئی میڈیم رائز, کوئی ہائی رائز, کوئی شاپنگ پلازا, کوئی ہاسپٹلز, کوئی آفیسز کمپلیکس. میجورٹی آف دی بہت سے اسٹیشنز علی ٹاؤن سے لے کے تقریباً جو برجی تک میں ہارڈلی اینی پاپولیشن ڈینسٹیز جو اٹریکٹ کر سکے اس لیول کے پیسنجرز کو جس کے لیے یہ ماس ٹرانزٹ ڈیزائن کی گئی ہے. یہ چند اور تصویریں ہیں. another view almost empty skyline, hardly any worth the name. ان شاپس کے لیے, اس کریانہ سٹور کے لیے یا اس اونٹ کا دودھ لینے کے لیے تو کوئی نہیں میٹرو پہ سفر کرے گا. Probably people won't travel on the metro. This is another area surprising thing کہ اتنی ہائی فائی اور اتنی اچھی پوش بنا کر جو ہی ہم نکلتے ہیں وہاں سے تو یہ آگے یہ ساری کچی جگہ ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو یہ کیچڑ بن جاتا ہے. There are hardly any walkways, یہ آپ دیکھ رہے ہیں آگے اس کے موجود ہے. So we need connectivity, یہ جس کو لاسٹ مائل کنیکٹیوٹی کہتے ہیں, اس میں بس ٹرانزٹ بھی ہو سکتی ہے اور واکنگ بھی ہو سکتی ہے. ابھی تو اس وقت میجورٹی چنگ چیزیں کھڑی ہوتی ہیں باہر اس کے نیچے. This is another picture from the top and you can see the skyline. Another skyline. Another skyline. Another skyline. Now how the word changes it. اس کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ لینڈ یوز اور ماس ٹرانزٹ لنکڈ ہوتے ہیں. So we need to improve the intensity of the land use along these railway orange line stations. دنیا میں کیا اس طریقے سے جاتا ہے کہ جو ماس ٹرانزٹ کی لائن ہے اس کے اسٹیشنز کے آس پاس کا جو علاقہ ہے اس کو اسپیشل زون ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور وہاں پر مکس یوز, میڈیم رائز یا ہائی رائز بلڈنگز کی پرمیشن دی جاتی ہے. بلڈنگ ریگولیشنز اور لینڈ یوز رولز چینج کیے جاتے ہیں تاکہ ایڈیکویٹ آبادی اس اسٹیشن کے واکنگ ڈسٹینس میں جو کہ تقریباً 400 سے 500 میٹر ہوتا ہے, آدھا کلومیٹر سے کم, اس کے اندر میکسیمم آبادی رہ سکے. یہ ایک ایگزامپل ہے احمد آباد انڈیا میں پی آر ٹی جب بنائی گئی. دس از بس ریپڈ ٹرانزٹ. یہ اس کا اسٹیشن ہے درمیان میں اور اس کے قریب یہ جگہ آپ دیکھیں 2010 میں یہ خالی پلاٹ تھا لیکن 2020 میں یہاں پر ہائی رائز بلڈنگز بن چکی ہیں. And this change has happened throughout the city of Ahmedabad جہاں جہاں سے بی آر ٹی کی لائن گزری ہے.
This is another example of Ahmedabad city. 2010 میں یہ دیکھیں اب خالی جگہ تھی لیکن another 10 years اور یہ تمام ہائی رائز بلڈنگز وہاں پر بن چکی ہیں. These ہائی رائز بلڈنگز میں جو لوگ رہتے ہیں، اس کے نیچے جو شاپنگ ایریا ہے، ان میں آفیسز میں جو کام کرتے ہیں، they are the people who are most likely to use this bus service اور سب سے بینیفٹ یہی اٹھاتے ہیں. So with the result کہ جی نہ صرف یہ کہ اس کی وجہ سے ٹرانزٹ جو ہے وہ سکسیسفل ہوتی ہے، بلکہ اس ٹرانزٹ کی وجہ سے اس لینڈ کی ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے. کیونکہ ظاہر ہے جہاں پر آج سنگل سٹوری یا ڈبل سٹوری گھر ہے، اگر آپ وہاں پہ 8 10 15 20 منزلہ بلڈنگز بنا لیں، مکس یوز کی نئی بلڈنگز، تو لینڈ کی ویلیو کتنی بڑھ جاتی ہے. اینڈ دس از ہاؤ دا سٹی ڈیولپس، دا سٹی چینجز، دا سٹی ٹرانسفارمس. Another example is یہ وینکوور کینیڈا کا ہے. اس میں 2009 میں پروبیبلی جب یہ بنایا گیا تھا اسٹیشن میرین ڈرائیو کا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ود ان 7 years بائی 2016 اس کی سائٹ پہ آپ دیکھیں تو دیز آر آل ہائی رائز اس کی بلڈنگز بن چکی ہیں اس کی سائٹ پر صرف اس ایک اسٹیشن کے لیے. اینڈ دس اسٹیشن اگر اسی طرح کا لینڈ یوز چھوڑ دیا جائے گا تو یہاں پہ کون ٹریول کرنے آئے گا. لیکن اگر ہم یہ لینڈ یوز کر کے اتنی یہاں پر کنسٹرکشن کر لیں گے، ڈیولپمنٹ کر لیں گے، دس اسٹیشن بیکمس سکسیسفل. Now what is the hypothesis and what is the suggestion? The suggestion یہ ہے کہ میرے حساب سے ان تمام اسٹیشنز کے گرد جو کہ ایک واکنگ ڈسٹنس ہوتا ہے، جو یوزول ویسٹ میں 600 میٹر لیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ گرمی ہے اور لوگ نازک مزاج ہیں، سو ہم اس کو 400 میٹر پہ لے لیتے ہیں، یہ 0.4 کلومیٹر. سو 0.4 کلومیٹر ریڈیس کا جو ایریا ہے ہر اسٹیشن کا، 27 میں سے فرض کر 15 یا 20 ایسے ہیں جو کہ مین ڈاؤن ٹاؤن میں نہیں ہیں اور جہاں پر ابھی لینڈ یوز چینج کیا جا سکتا ہے. ان اسٹیشنز کے واکنگ ڈسٹنس کا جو 400 میٹر کا ریڈیس ہے، اس کو ایک اسپیشل زون ڈکلیئر کر دیا جائے. اس اسپیشل زون میں لینڈ یوز چینج کرنے کی اجازت دی جائے، اس میں ہائی رائز بلڈنگز کی اجازت دی جائے، اس کو پراپر ری ڈیولپ کر کے اس کا میپ بنا کر اور ایک صحیح 4 کنال یا 6 کنال کے لاٹس بنا کر اس کے اوپر میڈیم رائز یا ہائی رائز کی اجازت دے دی جائے. اینڈ آف کورس اس کو نیٹ اینڈ کلین کر کے، انفراسٹرکچر امپروو کر کے، اینڈ واکنگ اسٹریٹس ڈیولپ کر کے، اینڈ گڈ پارکنگ فیسلٹیز کر کے ہم ایک بہت اچھی پوش لاہور میں کم از کم 10 سے 12 ایسے پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کر کے اس میں یہ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. اینڈ واٹ ڈز دس مین ان فگرس؟ 0.4 کلومیٹر ریڈیس کا جو سرکل بنتا ہے، اس کا ایریا بنتا ہے تقریباً 5 لاکھ اسکوائر میٹرز یا رفلی 1000 کنال کے قریب بنتا ہے. اس 1000 کنال میں سے 40% ایریا جو ہوتا ہے وہ سیلیبل ایریا کہلاتا ہے. 60% آپ کو چاہیے سروسز کے لیے، روڈ نیٹ ورک کے لیے، اوپن اسپیسز کے لیے. سو 40% ایریا از آلموسٹ 400 کنال. اس 400 کنال کا 50% جو ہے جو کہ بلٹ اپ ایریا بن سکتا ہے سیلیبل ایریا کا، وہ 200 کنال ہے. اگر ہم فرض کریں 15 سٹوری بلڈنگ کی پرمیشن دیتے ہیں آن این ایوریج انکلوڈنگ بیسمنٹس، تو یہ رفلی 3000 کنال کا کورڈ ایریا بنتا ہے جو کہ ہر اسٹیشن کے ڈسٹنس واکنگ ایریا میں ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اس 3000 کنال کورڈ ایریا کا مطلب کیا ہے اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں؟ اس میں تقریباً 300 سے 3500 سے 3500 اپارٹمنٹس بن سکتے ہیں، آلموسٹ 10 مرلہ یا 2000 اسکوائر فیٹ کا ایچ جو ہو سکتا ہے. اس میں 3000 سے 4000 شاپس بن سکتی ہیں 1 سے 2 مرلے کی، اور اس میں 2 لاکھ کے قریب اسکوائر میٹرز جو ہے وہ آفس اسپیس بن سکتی ہے. Now this 3000 ہاؤس ہولڈز، اتنی شاپس، اتنا آفس ایریا، کمرشل ایریا اگر ہم 10 سے 12 جگہ لاہور میں ڈیولپ کر لیں، امیجن آل دیز پیپل would be using that metro orange line. Similar development can be had along stations of the BRT. اس کے بھی 26-27 اسٹیشنز ہیں، اس میں سے بھی 10 سے 15 ایسے نوڈز آئیڈینٹیفائی کیے جا سکتے ہیں جہاں پر ان کو واٹ آئی کال دا گولڈن سرکل، ہم ان کو گولڈن سرکل ڈکلیئر کر کے اس میں کر دیں. اس میں گورنمنٹ کا خرچہ نہیں ہونا، بلکہ ہم نے اس سے بہت زیادہ انکم آ سکتی ہے
بیکاز لینڈ یوز کنورژن فیس ملے گی، ہمارا پراپرٹی ٹیکس بڑھے گا، اتنی اکانومی ڈیولپ ہوگی، اور اتنی وہ ایریا جو کہ شہر سے باہر جا کر ڈیولپ ہونا تھا اس کی بجائے ہم اپنے شہر کے اندر ہی لوگوں کو ہاؤسنگ اور کمرشل ایریا اور ڈیسنٹ آفس اسپیس پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور بھی فیکٹر آتا ہے کہ جیسے ایک بالکل ساؤتھ میں اسٹیشن ہے علی ٹاؤن، وہاں پہ اس وقت رفلی کچھ بھی نہیں ہے۔ صبح کے ٹائم پہ جو ٹرین جی پی او سے انارکلی سے علی ٹاؤن کو جاتی ہوگی اس میں کون سفر کرتا ہوگا؟ شاید ہی کوئی سفر کرتا ہوگا۔ اس وقت اس علاقے میں جو لینڈ کی پرائس ہے وہ شہر کے اندرون سے کم از کم 1/3 1/4 ہوگی یقیناً۔ بہت سی ہماری انڈسٹری ہے، بہت سی ہماری ایسی آفیسز ہیں، کال سینٹرز ہیں، گارمنٹ سٹچنگ یونٹس ہو سکتے ہیں جن کو ہم اسپیشلی اس علاقے میں ایٹ اے مچ لوور کاسٹ اسپیس پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ٹرین جو صبح کے ٹائم پہ علی ٹاؤن کی طرف جا رہی ہے یا ڈیرہ گجران کی طرف جا رہی ہے وہ بھی بھر جائے گی خالی رہنے کی بجائے۔ سو دس از ہاؤ دا ورڈ میکس دیز اور ماس ٹرانزٹ سسٹمز سکسیسفل۔ اور سنگاپور وغیرہ میں اور ہانگ کانگ میں صرف اسی جو ایڈجنکٹ لینڈ ڈیولپمنٹ ہے اور کمرشل ڈیولپمنٹ ہے اور سیل آف کمرشل لینڈ ہے، اس سے اتنا ریونیو جنریٹ کر لیا جاتا ہے کہ جو ٹرینز کی میجر کاسٹ ہے وہ وہاں سے نکل سکتی ہے۔ سو ون آف دا ویز صرف رینٹ اس کا فیئر کم کرنے سے یا اس کی مارکیٹنگ کرنے سے لوگ اس میں سفر نہیں کریں گے، بلکہ وی نیڈ ٹو کریٹ دیٹ ماس جس کے حساب سے اس کو ماس ٹرانزٹ کہا جاتا ہے۔ This is what the Ali town currently looks like. This is another view. This is how اگر آپ ٹرین سے اتریں اور آگے آپ کے پاس یہ موسٹ ایکسپینسو لینڈ جس کو دنیا گنتی ہے، ہم اس کے سامنے جو ہے وہ کوڑے کے ڈبے رکھ چکے ہیں اور یہ گدا گاڑی والا صبح 9 بجے وہاں کھڑے ہو کر کوڑا وہاں سے جمع کر رہا تھا یا پھینک رہا تھا، اور نیچے آپ دیکھیں تو یہ سارا کیچڑ ہے۔ سو وی نیڈ ٹو کریٹ دیٹ بیوٹیفل high quality development including decent walkways and commercial activity and residential areas to make it a success. Few other pictures and skylines. This is how it looks like. Thank you.